अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है और बरोज़ जुमा को हस्ब मामूल हम अपने चैनल के ज़रिए से आप तक दीनी अपडेट पहुंचाते हैं। अल्लाह से दुआ करें जो बातें इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुरान और हदीस की बात, अल्लाह मुझे भी और तमाम नाज़रीन को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमा वरसतुल अंबिया कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। नाज़रीन, कुरान करीम की आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी गई है। कुरान और हदीस के जैल में जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, ये खुसूसन आज के इस दौर में, आज के इस माहौल में जो बहुत ही पुरफितन दौर है, पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ईमान और इस्लाम को मिटाने की साजिशें और प्लानिंग, बड़े बड़े प्लानिंग बन रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं कि किस तरह से मुसलमानों के ईमान को मिटाया जाए। आपको मालूम है कि मुस्तकिल तौर पर मुसलमान से कोई किसी को दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमान के अंदर जो ईमानियात की चीज़ें हैं, जो ईमान है, उससे बड़ी दुश्मनी है अगयार को। आपको बताता चलो, आज हम जिस मोड़ पर हैं, हम समझते हैं कि हम किस मोड़ पर हैं, हम ये समझते हैं कि हम तरक्की याफ्ता दौर से गुजर रहे। नहीं नाज़रीन, ये तरक्की याफ्ता दौर नहीं है, बल्कि हमारी बर्बादी की तरफ ये दौर जो चल रहा है हमारे ऊपर, ये हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है। आपको बताता चलो, कोई भी कौम हो, जब तक कौम अपने उलमा को बात को मान करके, उलमा को अपना सरपरस्त समझ करके, उनका इत्तबा करके ज़िंदगी गुजारती है, उलमा के पास बैठती है, उलमा की सोबत में रहती है, वो कौम कभी गुमराह नहीं होती है। और जब भी, जिस मौके पे भी अगर किसी कौम ने उलमा का, सालिहीन का, या उस ज़माने में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सोहबत को छोड़ा, उनकी बात से इनकार किया, तो फिर तबाह व बर्बादी के अलावा और कुछ उस कौम के लिए नहीं रहता है। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह जल्ल शानहु मिन वाले खुसूसन एक रास्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। यानी आपने कुरान करीम की आयत करीमा में सुना है कि अल्लाह जल्ल शानहु मिन वाले, एक चीज़ है ईमान लाना, ये एक अलग पहलू है ईमान लाना। और ईमान लाने के बाद में फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होना, जैसा अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो वो कौन सी चीज़ है? इस्लाम किसे कहा जाता है? मैं आपको बताता चलूँ, इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है कि हमने कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ये ईमान मुकम्मिल नहीं है। तो ईमान हम लिया है, लेकिन ईमान लाने के बाद जो इस्लाम की चीज़ें वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनका करना ज़रूरी है। लेकिन आज इस माहौल में जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ गफलत की है, वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। हम आँखों से देख रहे हैं, अपने दिल पर आप हाथ रख कर के सोच सकते हैं कि आज मुसलसल उलमाए आखरत, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, उलमाए आखरत जो हमारे उलमा हैं, अकाबिरीन हैं, आज हमारी उनसे दूरी पैदा हो रही है। बल्कि नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपको बताता चलूँ, मुसलमानों में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो उलमा से मुसलमानों को दूर करने की मेहनत करते हैं, उलमा की बुराई करना, उनको बुरा भला कहना। और फिर इससे क्या होता है नतीजा कि उलमा से जब दूरी पैदा होती है तो जाहिल मिलते हैं, और जाहिलों का इत्तबा क्या होता है? सीधा इंसान को जहन्नम में लेके जाने वाला रास्ता सामने नजर आता है, और कुछ नहीं। जाहिल क्या बताएगा आपको? लेकिन उलमा हमारे लिए आज जो पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो कौन सा पहलू है? ये तो एक बहुत बड़ी तफसीर है, एक बहुत बड़ा अपडेट है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ।
لیکن اس میں خصوصاً یہ چیز بتانے کے لیے، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے کہ پورے دین میں داخل ہم کس طرح ہوں گے، وہ کون سا دین ہے، اس دین پر ہم چل کر کے پورے جو ہمارے اندر ایمان آئے گا وہ کون سی چیز ہے، یہ ہمارے علماء حق ہی ہمیں بتائیں گے۔ اور آج سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگ دن بدن مسلمان اپنے علماء کی صحبتوں سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علماء کا کردار کیا رہ گیا آج؟ ایک علماء کا کردار محدود ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے تو وہ مسجد تک محدود ہے، مسجد میں رہ رہا ہے، امامت کر رہا ہے، جمعہ آتا ہے مولانا کھڑے ہوتے جمعے کے خطاب کر دیتے ہیں، 2-4 منٹ واہ واہ ہوتی، اس کے بعد وہ بھی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم نے علماء کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ دل کھول کر کے کوئی حق بات سامنے بولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اگر حق بات بولے ہیں تو ان کے ذریعہ معاش کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ آج علماء دین سے ہمیں طلب نہیں کچھ حاصل کرنے کے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے اور انہیں کہیں کہ جو حق بات ہے آپ ہمارے سامنے رکھے، ہمیں سر تسلیم خم کریں گے، اس کو مانیں گے۔ الغرض میں خصوصاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء دین ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں سکون کی زندگی چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک راستہ ملے، سکون کی زندگی ملے، حسن اخلاق ملے، دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ ہم علماء دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کی صحبت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ پھر دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی ملے گا، دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے وہ بھی سلیقہ ملے گا۔ آج زمین چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر تنگ ہوتی بھی جا رہی ہے، چلنا پھرنا دشوار ہو چکا ہے۔ کیا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے پلاننگ، بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمان کو اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ یہ سب کو ذمہ دار ہیں، یہ ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے وجود سے وہ چیزیں دور کر دی ہے۔ اور وہ بتانے کے لیے کون ہے ہمارے بیچ میں؟ علماء دین ہیں۔ ہم نے علماء دین کی صحبتوں سے دور ہو گئے، اور مزید دور ہونے سے سب سے بڑا نقصان جو ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بے چوں و چرا کیوں مان لیں؟ ایک دل میں یہ بات آتی ہے کہ علماء حق کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، وہ بے غرض ہو کر کے آپ کو حق بات بتائیں گے، لیکن وہ حق بات ذرا چبھے گی۔ مثلا آپ کا ناجائز کاروبار ہے، عالم دین نے کہہ دیا کہ یہ کاروبار کرنا حرام ہے، تو وہ چبھنے لگے گا۔ آپ سود کھاتے ہیں، علماء حق نے آپ کو کہہ دیا سود کھانا حرام ہے، تو دل اندر سے تڑپے گا کہ بھئی سود کھانا حرام ہے، لیکن میرے لیے کیوں بولا جا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم علماء حق کی بات کو مانیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کو اس طرح بے چوں و چرا نہیں مانو گے، بلکہ اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے یہ کہو گے یہ حکم تو بیکار اور بے فائدہ ہے، یا یہ حکم تو انصاف کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی عقل کے غلام بن جاؤ گے، اور اللہ کی غلامی اور بندگی کو چھوڑ کر اپنی عقل کی غلامی اختیار کرو گے۔ اور جب کوئی قوم اپنی عقل کی غلامی اختیار کر لیتی ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ کو بتاتا چلوں نصیحت کی باتیں۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا، اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا، تو اللہ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا جس نے عالم کو برا سمجھا یا اس کے علم کو حقیر سمجھا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اس سے آگے بتاتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروں کیسی زندگی گزارتے۔ اگر علماء آج ہمارے بیچ نہ ہوتے تو ڈھور اور ڈنگروں سے مطلب یہ کہ ایک جانوروں کی طرح، گائے اور بیل کی طرح آج ہماری زندگی ہوتی۔ آج علماء دین ہی ہیں جن کی صحبت میں اور جن کی باتوں پر ہم عمل کرنے کے بعد میں آج ہمارے پاس دینی چیزیں ہیں، دین پر ہم چل رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے تعلق پیدا کریں۔ آگے چل کے بتا دوں، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آہانت علم
اور اہانت اہل علم کفر ہے، یعنی کوئی عالم ہے اور اس کا علم ہے، آپ اگر اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کے علم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی عالم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا، اس کے علم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا تو ایمان سے نکل گیا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے اللہ والے ولی ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا یا اس کے علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کہہ دیتے ہیں نا ایک مشہور بات، ارے صاحب میں دیکھا ہوں ان کو، کیا کیسے مولانا ہے مجھے معلوم ہے، کیا وہ بیان بھی برابر نہیں بولتے، بیان بھی ان کا برابر نہیں رہتا ہے، ان کے علم کو گرایا، حقیر نگاہ سے دیکھا۔ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو اگر کھود کر کے دیکھو گے تو اللہ پاک قبلے سے اس کے چہرے کو ہٹا دیتے ہیں بالکل۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی مبانی ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دیتے ہیں، کسی نے شکایت کی اس زمانے میں، اس پر حضرت نے غصہ فرمایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ فرمایا، حضرت نے غصے سے فرمایا کہ خبردار آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، یاد رکھو۔ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بڑے بیانات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو دائی اور مدعی سمجھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے علماء کی برائی کی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ مجالس ابرار میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے مجالس ابرار، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ آگے ایک اور نصیحت آمیز بتا دوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کی مثال ستاروں کیسی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، اور عالم کی موت اسلام کا ایسا نقصان ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی عالم حق عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جانا امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کے اپڈیٹ اور دینی میرے بیان کے اندر خصوصاً آپ کو کوئی بھی ہوں، اس وقت میرا جو آواز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہمارے بزرگ ہوں یا مساجدوں کے ذمہ دار ہوں، سب سے بس ایک ہی بات ہے کہ علماء حق کو دور نہ کرو بلکہ ان کو قریب لاؤ، ان سے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ پوچھو، کیونکہ علماء حق بے غرض ہوتے ہیں، بے غرض، وہ بے غرض ہو کر کے آپ کو راستہ بتائیں گے اور اسی میں ہی زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا، اور آخرت کی کامیابی بھی وہیں پر رکھی ہے۔ کس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، ان کے علم کو یا علماء کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے اور آخرت بھی برباد کرنا ہے۔ ناظرین، آپ سے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین خبریں مل جایا کریں۔